अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात का आगाज़ करेंगे मेरे कल के किए हुए ट्वीट और कल के प्रोग्राम से भी की तसलसल में, और कल मेरी वजाहत के साथ भी एक मैंने इंटरव्यू किया जिसके अंदर मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और वो बात थी एक थ्रेट अलर्ट के तौर पे। कल मैंने एक ट्वीट किया और उसकी जो फॉलोइंग है आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर। पाकिस्तान में बंद होने के बावजूद जो अवामी सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या पीटीआई के वर्कर्स हैं, उन सब ने इस चीज़ को सराहा, क्योंकि जो बात मैंने अपने ट्वीट में की वो बड़ी सिंपल सी थी। मैं उसको दोहराते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है। दो खबरें हैं, लेकिन पहली खबर को मैं अहम इसलिए कहूँगा कि ये इमरान खान साहब की खबर है, और जेल में उन्होंने अपनी कल की मुलाकात में जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके साथ किन बातों का इजहार किया है वो आपसे भी शेयर करनी है। मैंने अपने कल के ट्वीट में ये बात की थी, एक थ्रेट अलर्ट दिया था कि जी पीटीआई इस वक्त एक वो जो लैक लस्टर किस्म का एटीट्यूड बना लिया है, जिसमें ज़्यादा फोकस जो इस वक्त लग रहा है कि मुख्तलिफ होटल्स के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली जाएँ, या जो है अपने जो एमएनएज़ और हमारे एमपीएज़ इलेक्ट हुए हैं, स्पेशली पंजाब असेंबली में जो सेशन हुआ है वहाँ पे भी हमने देखा कि हल्फ लिया, और हल्फ लेने के बाद फिर वॉकआउट का भी कर दिया गया। उसके ऊपर मैंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और वो इसलिए किया था कि मुझे ये लग रहा है, और ये मेरा तज्ज़िया भी है और कुछ ख़बरें भी हैं, कि जो हमारी कंपनी है ये इन्होंने हर स्टेज के लिए अपनी एक प्लानिंग की होती है। उनकी इस स्टेज के लिए प्लानिंग ये थी, देखिए ये इस चीज़ को आपको एज़ अ होल समझने की ज़रूरत है। कंपनी ने सबसे पहले जब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए और वो नेचुरली जिस तरह का मैंडेट आया था, उसको भी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि सबसे पहले तो उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ को फ़ारिग किया। क्योंकि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके तमाम हवारी थे, वो उन्होंने तमाम अखबारें ख़रीद कर, उसके फ्रंट पेज ख़रीद कर वहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया। ये बात कंपनी बहादुर को पता थी। कंपनी बहादुर कभी भी नहीं चाहती थी कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने, ये बात वो उसको उस दिन भी बता सकते थे। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया कि पहले अवाम जो इनके जितने ख़िलाफ़ है इनको उसके होश आने दें। तो पहले कुछ घंटों में तो जो नतीजे आए और जो सही तरह से आए उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले किया नवाज़ शरीफ को फ़ारिग, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको उन्होंने कहते हैं ना मैनेजमेंट की, या उसकी एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने लोअर डाउन किया और कहा कि जनाब अब उस तरह से मामलात आगे चलेंगे जिस तरह से हम कहेंगे, नाउ लेट अस फिक्स द सिचुएशन। और उन्होंने सिचुएशन को ऐसे फिक्स किया कि उसके बाद उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर वो जो आने थे फॉर्म 45 के ऊपर मबनी नताइज उनको रोका। फिर उसके बाद आगे चलते हुए उन्होंने नतीजे बदले, पूरी सिस्टम उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ था, और फिर खींच-तांच के जिस किस्म का भी मैंडेट उनको दिया गया वो दिया गया, रिवर्सल किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया जो नवाज़ शरीफ की फरागत का था। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो निज़ाम आगे बने उसमें इंचार्ज 100% वो ही रहें, क्योंकि ये तो उन्होंने पहले से तय किया हुआ था। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट करनी है कि अब हमने ये धांधली तो कर ली, पूरी दुनिया जाग गई है, हमारी बड़ी तू-तू हो गई है, अब इसको मैनेज कैसे करना है? उसको मैनेज करने के लिए आपको याद होगा हमने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि 4 बड़े जो मीडिया न्यूज़ के ओनर्स हैं उनको बुला के कहा गया मूव ऑन। ये नया नैरेटिव आपने चलाना है, और उस नैरेटिव को उन्होंने डंडे के ज़ोर पे उन चैनल्स पे चलवाया। साथ ही उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों में उलझा दिया कि अभी आपने भी मूव ऑन करना है, और मूव ऑन यही है कि आपके जो लोग इलेक्ट हुए हुए हैं वो अपना हल्फ लें, जिनके नॉमिनेशंस हुए हुए हैं, जिनकी नोटिफिकेशंस हुए हुए हैं इलेक्शन कमीशन से, वो फिर ज़ाहिर बात है असेंबली जाना है, कार्ड बनवाना है, उधर पीएम एमपीए हॉस्टल में या एमएनए हॉस्टल में अपना कमरा रिजर्व करवाना है, वगैरह वगैरह इंतज़ामी अमूर। और जनाब आपने सिस्टम के अंदर रह के आपने सारा काम करना है, और एक फ़हाल अपोजिशन का किरदार अदा करना है। अच्छा, इस सारी चीज़ के अंदर जो एंगेजमेंट है निज़ाम के साथ, क्योंकि देखिए ये जो निज़ाम था, ये इस इलेक्शन के नतीजे से पहले इन्हीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स, इसमें से बहुत सारे लोग बड़े नए भी हैं, इनको समझें कि डंडाबारी में मसरूफ़ थी, किसी के ऊपर केसेस बनाए जा रहे थे, उठाया जा रहा था, कागज़ जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे, इलेक्शन के नतीजे नहीं दिए जा रहे थे, वगैरह वगैरह।
اب جب آل آف سڈن ان کے ساتھ انگیج کرنا شروع ہوا تو شاید ان کو بھی لگا کہ یہ کوئی سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اس ڈیزائن کا حصہ ہے جہاں پہ وہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں اس سسٹم کے اندر کہ دیکھیے آپ ایم این اے ہیں، آپ ایم پی اے ہیں، آپ نے نظام کے اندر رہنا ہے، آپ یہ کام کریں، موو آن کریں، جو آپ کے جناب ایشوز ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبیونلز، کورٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ وہاں چلیں گے، یعنی کہ جو نظام کمپنی بہادر نے بنا دیا ہے آپ اس کے ساتھ موو آن کر جائیں۔ اچھا، اس تمام چیز کے اندر جس چیز کا دامن جو ہے وہ چھوٹ گیا پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ سے، وہ ہے عوامی احتجاج کا۔ میری کل کی جو بات تھی عوامی احتجاج کی، یہ بیسیکلی اس بات کے اوپر مبنی تھی کہ جو حالات کا تجزیہ میں کر رہا ہوں اور جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں، جتنا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، دس وڈ ناٹ بی عمران خان اسٹریٹجی۔ یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ایک سامنے ہمارے چیز آ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت احتجاج کرنا ہے، آپ کا مینڈیٹ چھن گیا ہے، آپ کی چوری ہو گئی ہے، آپ نے اس نظام کے اندر جس نے چھینا ہے، دیکھیے آپ کا جو مدعا ہے پورے کا پورا وہ یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چھینا کس نے ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، کمپنی بہادر نے، اس کے ٹاپ کے لوگوں نے۔ آپ جا کے جناب انہیں سے جا کے انصاف مانگیں گے سسٹم کے اندر رہ کے اور اس کو کہیں گے یہ موو آن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تب آپ کے اوپر فیصلہ کریں گے، آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہوگی۔ آج آپ اس پوزیشن میں اس لیے کھڑے ہیں کہ عوام نے 8 فروری کو آپ کو ایک اوور ویلمنگ قسم کا مینڈیٹ دیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ایم پی ایز اور ایم این اے بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے خواب و خیال میں تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی کونسلر کا الیکشن بھی جیت سکتے ہیں۔ وہ کس لیے ہے؟ یہ مینڈیٹ آپ کو ملا ہے عمران خان کی وجہ سے۔ تو اب میں آتا ہوں، وہ جو بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کرنی تھی کہ میری اطلاعات یہ ہیں، جو کل پرسوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسپیشلی جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کی، کیونکہ کل وہ کیس بھی تھا، اس کے اندر عمران خان صاحب نے 3 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اپنی جسے کہتے ہیں غصے کا بھی اظہار کیا ہے، یا کہہ لیجئے کہ انہوں نے اپنا انوائنس دکھائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کے اوپر انہوں نے بڑا یہ میں آپ کو اسپیسیفک بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جو واک آؤٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یاد کرایا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے 3.5 سال نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ گزارے ہیں، ہمیں کس طرح سے ہر موقع کے اوپر کبھی بھی ہمیں اس قسم کا جو ہے نا وہ فری اور بلینک چیک نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے جب تقریر کرنے کی کوشش کی، آپ یقین کریں ہمیں ان کے ارد گرد حصار بنانا پڑتا تھا کیونکہ وہاں پہ فزیکل حملے ہوتے تھے۔ اور آج آپ نے جناب وہ شہزادی کو اتنا فری ہینڈ دیا ہے کہ اس نے بڑے مزے سے تقریر کی اور آپ واک آؤٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ کس کی اسٹریٹجی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ انوائنس کا اظہار کیا ہے۔ سیکنڈلی، انہوں نے کہا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر وہ خوش نہیں ہیں، جو پروٹیسٹ ابھی تک نہیں ہو رہے اور جو پہلے ہوئے بھی وہ بڑے نرم سے ہوئے۔ عمران خان صاحب کی ہدایت آئی ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنے ہیں، عوام کو نکالنا ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی اسپیشلی لیڈرشپ ہے، جو اس وقت منظر پر نہیں ہے، ان کو منظر پر آنے کی ضرورت ہے، وہ نکلیں، عوام کو نکالیں اور پروٹیسٹ کریں۔ ہفتے کے دن کی کال ہے اور پھر اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 گھنٹے کا علامتی پروٹیسٹ کر واپس چلے جائیں۔ آپ کو اپنا حق لینا ہے، آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے، آپ کو اسٹریٹ کے اوپر آنا ہے۔ پنجاب والی جو ہماری پاکستان تحریک انصاف ہے، خدا کے لیے آپ جو ہے چڑیا گھر کے ساتھ اپنے رابطے منقطع کریں اور چڑیا گھر کی طرف دیکھنا بند کر دیں، کیونکہ وہ جو یہ جو والی گولی دی جاتی ہے کہ جناب ہمیں موو آن کرنا ہے اور سسٹم کے اندر چلنا ہے، فعال کردار ادا کرنا ہے، بس 19-20 کے نمبروں کا فرق ہے، کل آپ سیٹیں جیت کے آگے تو یہ حکومت آپ کی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو یہ آپ کو موو آن کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہی تو اس کے آرکیٹیکٹس ہیں، انہوں نے تو اس چیز کو بنایا ہے، اس کے بنانے والے یہ ہیں، تو آپ کو یہ سب چیزیں گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ جب تک اسٹریٹ پہ پاور کو گیلونائز نہیں کریں گے، nothing is going to change, trust me، یہ آپ کو اسی گھمن گیریوں میں ڈالے رکھیں گے۔ اور تیسری چیز تھی کہ جو لیک آف، جو خان صاحب نے کہا ہے کہ دیر از اے لیک آف اسٹرانگر میسیجنگ۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر سے یک زبان ایک جو ہے نا اسٹرانگ، ایک مضبوط پیغام جانا چاہیے
کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور آپ نے یہ مینڈیٹ ہر حال میں ہر قیمت میں واپس لینا ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو موو آن، یو آر گوئنگ ٹو سیک جسٹس، اور آپ کا جسٹس جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوگا. اب اگر یہ جناب آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ راضی ہو جائیں، تیار ہو جائیں اسی نظام کے اندر رہنے کے لیے اگلے 5 سال. پھر یہاں پہ ایکسٹینشنیں بھی ملیں گی، پھر یہاں اسی طرح خاندانوں کے اندر وہ کھیر بٹے گی، اور آپ بیٹھ کے پھر جسے کہتے ہیں نا موو آن کرتے جائیے گا. وہ جو کیروسل کا جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ جو گگو گھوڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ گول گول گھومتے ہیں، تو آپ بھی کسی ایک گگو گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیں. کیونکہ اگر آپ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ آپ سے جڑی رہے، آپ کو مینڈیٹ دے، تو پھر اس کے مینڈیٹ کی حفاظت کریں، اور وہ حفاظت سڑک کے اوپر ہونی ہے، ایسے نہیں ہونی ہے. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. 10 مارچ تک اس وقت کمپنی بہادر کا پلان ہے کہ انہوں نے ہر چیز سیدھی کر لینی ہے. وزیر اعظم بن جائے گا، سینٹ آپ کی پوری جو ہے اس کے اندر میجورٹی آ جائے گی دیگر جماعتوں کی، پاکستان تحریک انصاف کافی سیٹیں لوز کر جائے گی. اس کے بعد آپ کے جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو جائے گا، آصف زرداری بطور صدر آ جائیں گے، اور پھر جناب وفاقی کابینہ بھی بن چکی ہوگی، اور IMF سے ڈائلاگ بھی شروع ہو چکا ہوگا، اور 10 تاریخ کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. پروٹیسٹ ویسے بھی نہیں ہو سکیں گے اس کے بعد 1 مہینے کے لیے. اور پھر جب آپ عید گزار کے عید ملن پارٹیاں کھا کھو کے واپس آئیں گے تو no one would be interested to listen to you. اور جو جوڈیشل فرنٹ ہے اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ اکتوبر نومبر تک تو ویسے ہی سب سکون ہے، کیونکہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا اس وقت 100% پروٹیکشن دے رہے ہیں. اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں وہ تو ان کے آنے کے اوپر پتہ چلے گا، لیکن تب تک سب چنگا ہے. تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب کی اناؤنس بھی آئی ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو ہے یہ بڑی ایک موقع کے اوپر ہے، ریلیونٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ اس کے اوپر کتنے اثر آتے ہیں. اور ویسے میری ایک اور بائی دا وے گزارش بھی ہے کمپنی بہادر سے کہ جو مجھے ٹارگٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب سے یہ میں نے کل سے باتیں شروع کی ہیں تو پھر ایک نئی طرح سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ میں تو بھائی صاحب باہر بیٹھا ہوں اور اس وقت کسی چیز کا دعوے دار نہیں ہوں. نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ میں نے کوئی سیٹ لینی ہے، نہ میں نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، نہ میں نے نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے. تو اس لیے مجھے آپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو ٹارگٹ کرنے کی اسکیم ہوتی ہے اس میں صرف آپ کے اپنے ایجنٹس ہی ایکسپوز ہوتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. 2 اور خبریں ہیں. ایک میں جلدی سے آپ کو خبر دے دیتا ہوں. ہم نیوز سے متعلقہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ جو وہ ایک مشتاق صاحب ہیں جن کے بارے میں وہ حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے، یہ 2 تارے والے مشتاق صاحب ہیں کہ کوئی صاحب ان سے ملنے کے بہت مشتاق ہیں. تو وہ جو مشتاق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس میں ہم نیوز والوں کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا گیا تھا اور جناب بڑی گرمی سردی ہوئی تھی، ہم نے آپ سے کچھ دن پہلے یہ شیئر کیا تھا. اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ اپڈیٹ آئی ہے اور اینگل یہ ہے کہ جناب ہم نیوز نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ 100 سنار کی اور ایک لوہار والے کی کرتے ہوئے انہوں نے مشتاق صاحب کے اوپر جا کے جناب معاملات طے کر لیے ہیں. تو وہ جو ہم نیوز کو تھریٹن کیا گیا تھا، سب کچھ تھا کہ جناب تانوں سدھا کر دیں گے، وہ انہوں نے بڑی سمارٹ موو کرتے ہوئے جو مشتاق صاحب کے اوپر والے صاحب ہیں ان سے جا کے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں. اور ابھی جو ہے ہم نیوز جو ہے وہ بالکل اسموتھ سیلنگ کر رہا ہے اور اس کے معاملات بھی طے ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ ایک سبق بھی ہے. یہ سبق ہے ہمارے باقی لوگوں کے لیے جو مشتاق لیول پہ جب ان کو تڑی لگائی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے تو وہ لمحے پہ جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. ان کو بھی گزارش ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو اپیلیں ڈال دیا کریں، اوپر چلے جایا کریں، وہاں پہ معاملات طے کرنے کی کوشش کیا کریں. خرچہ تھوڑا آپ کا زیادہ ہو جائے گا لیکن کم از کم آپ کی تھوڑی بہت جو آزادی ہے اور تھوڑی بہت آپ کی کریڈیبلٹی ایز اے انسٹیٹیوشن یا جو بھی آپ ادارہ چلا رہے ہیں وہ تھوڑی سی رہ جائے گی. تو یہ ایک آپشن ہے، سوچ لیں. مزید اس پہ بات نہیں کرتا، پھر گلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، آخر میں بڑی انٹرسٹنگ چیز، میں ویلاگ بنا رہا تھا تو اسی وقت ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی، تصویریں بھی جاری ہوئی، تمام چینلز نے وہ خبریں چلانی شروع کر دی. وہ ہے جناب آرمی چیف آف پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ASP لاہور کی جو ہیں آئی تھنک گلبرگ ایریا کی شہر بانو نقوی، جن کا 2 دن پہلے انہوں نے خاتون کو ریسکیو کیا تھا. ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس ملاقات میں خاتون کو بڑا سراہا. ہماری چونکہ اب یہ پریس ریلیز آئی ہے تو میں اس پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں
آرمی چیف صاحب کے اس قدم کو کہ انہوں نے خواتین کی پروموشن کے لیے ایک ینگ اے ایس پی آفیسر جو ہے اس سے ملاقات کی ہے، اس کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ ویری گڈ سر، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ لیکن چونکہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور پبلکلی کیا ہے تو ایز اے پبلک کچھ اس کے اوپر سوالات بنتے ہیں، تو آپ نے برا نہیں ماننا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا کامنٹ یہ ہے کہ حالات کتنے برے آ گئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج آپ کو ایک خاتون کارڈ کھیلنا پڑا ہے۔ یہ خاتون کارڈ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص طرح کے معاشرے میں اور اسپیشلی پاکستان سے باہر بھی، ایون پاکستان میں بھی خاتون کارڈ کو جب پولیٹیکلی کھیلا جاتا ہے تو وہ کافی بینیفیشل ہوتا ہے۔ تو ایک تو پہلا کامنٹ یہ ہے کہ حالات اس حد تک برے ہو چکے ہیں کہ وومن کارڈ کے اوپر الائی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن سر اب اس میں دو تین سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اور میں نے جس دن یہ ہوا تھا اپنے ٹویٹ میں بھی کہا، اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو چیز قابل ستائش ہے اس ینگ اے ایس پی کی، وہ جس طرح سے ٹیکٹفلی طریقے سے اس نے ریسکیو کیا اس خاتون کو جو وہ ان جاہلوں کے ہاتھ پھنسی ہوئی تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کو ریسکیو کر کے لے آئی۔ اس کے مسئلہ جو ہے وہ اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے۔ پہلے والی سٹیج بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسرے والے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جو دوسری ویڈیو ہے جس میں وہ خاتون اے ایس پی جو ہیں، وہ اس محبوس خاتون جو ایک وکٹم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس سے معافی منگوا رہی ہے ایک ایسے کام کی جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جب آپ نے ان سے ملاقات کی تو کیا آپ نے اس چیز کو، کیونکہ آپ کا عہدہ بہت بڑا ہے، آپ پاکستان کے اصل میں مالک ہیں، تو آپ نے جب ملاقات کی تو آپ نے اس والے ایکٹ کو کیا کنڈون کیا، یا اس ایکٹ کو جو سیکنڈ جس میں اس خاتون سے معافی منگوائی گئی اس کو اپروول دی؟ کیونکہ اگر، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اپروول دی ہوگی، میں سمجھتا ہوں، ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو بے لگام جتھا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا اقدام اٹھائے ہیں آپ نے اس بے لگام جتھے کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیونکہ اب اس کی ایک کنٹینیوشن یہ ہے کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہی جو حضرات ہیں جنہوں نے یہ پورا وہ انسٹیگیٹ کیا تھا، اب وہ نئی توجیہات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا پرچہ کروایا جائے اسی خاتون کے اوپر کہ اس نے بلاسفمی کی ہے، کیونکہ اس نے یہ قرآنی عبارت سے ملتا ہوا، یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی قرآنک، لیکن چونکہ عربی لکھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس انداز میں جیسا قرآن کی ہوتی ہے لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک توہین کے زمر میں آتی ہے۔ اس قسم کی کچھ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اس کے اوپر کیا کوئی آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ اس چیز کو کرٹیل کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو روکیں گے کرنا؟ ورنہ تو کل کوئی خاتون جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس کی کسی جگہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کل بھی یہ واقعہ دوبارہ پیش آئے گا۔ تو جس طرح سے آپ نے اپنا وہ کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس دکھائی ہے 9 مئی کی چیز کو، تو اس کے اوپر بھی کوئی دکھائیں گے؟ اچھا، اب اس سب باتوں کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جواب کیا ہوگا۔ جواب یہ ہوگا کہ جناب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے ہیں، اور وہ پنجاب حکومت اس پہ عقل اٹھا سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، قدم اٹھا سکتی ہے۔ خیر پنجاب حکومت سے تو ہم پوچھیں گے، لیکن اگر یہ سب چیزیں پنجاب حکومت کی ہیں تو جناب پھر آپ کو اتنا پبلکلی مل کے اور اس کو پریس ریلیز جاری کر کے سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ جب آپ کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ پاکستان کے اس ہائیبریڈ رول میں اصل حکمران ہیں، تو پھر یہ بھار بھی آپ اٹھا لیں، کیونکہ یہ مریم بی بی سے تو یہ بھار اٹھایا نہیں جائے گا ان مولویوں کو ٹکر لینے کا۔ تو یہی ہماری گزارش تھی، کیونکہ آپ نے پریس ریلیز کی اور آپ نے تصویریں بھی ریلیز کی، تو اس وجہ سے ہم نے کہتے ہیں نا جرت کر دی کچھ سوال پوچھنے کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر مزید حاصل ہوں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے اوپر کتنا عمل کیا جا رہا ہے پارٹی کی جانب سے، اور کیا واقعی ہی کوئی عوامی سطح کا پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔